अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूं उस्मा नौमान। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर गैर मामूली खिदमात सर अंजाम देने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को वफाकी हुकूमत की तरफ से फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तौसी कर दी गई है। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल में खान साहब से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात हो गई। सलमान अकरम राजा की काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई और जब जेल से वो बाहर आए तो उन्होंने खान साहब का जो पैगाम दिया है उसमें खान साहब ने अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। क्या सोचा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, खान साहब क्या सोच रहे हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ को जो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। हबीब साहब, ये जो तरक्की है जो आज आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर दी गई है, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? फील्ड मार्शल का ओहदा जो होता है इसके इख्तियारात क्या होते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरे फील्ड मार्शल हैं। आमतौर पर जो फील्ड मार्शल का होता है वो ऑपरेशनल नहीं होता। अच्छा। अगर आप देखें पाकिस्तान का तजुर्बा, तो पाकिस्तान में ये जो ओहदा दिया गया था ये एक एजाज़ के तौर पर जनरल अयूब खान साहब को दिया गया था। सेरेमोनियल। और जी सेरेमोनियल होता था। इवन ब्रिटेन में भी जी। और इंडिया में अगर देखा जाए तो सैम मानेकशॉ को ये दिया, जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। और मानेकशॉ साहब को 1971 की लड़ाई में उनकी परफॉर्मेंस के बाद दिया गया था। और उस वक्त जब उनको ये ओहदा दिया गया था तो वो भी बिल्कुल अपनी लास्ट लेग पे थे, बिल्कुल करीब थे। तो उनकी रिटायरमेंट से थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया गया था, कुछ अर्सा पहले कि जनाब ये फील्ड मार्शल के ओहदे पर ये तरक्की दी जा रही है। तो फील्ड मार्शल का ओहदा अमली तौर पर तो एक ऐसा ओहदा है जिसका बराह रास्त ऑपरेशन में उस तरह अमल दखल नहीं होता, या इस ओहदे की बुनियाद पे कुछ ऑपरेशंस में काम नहीं किया जाता। अहम बात तो ये है कि ये एक इज़्ज़त है जो कौम की तरफ से अपने किसी सिपाही को दी जाती है। ठीक है। हुकूमतें अपने जो सिपाहियों को, ख़ास तौर पर वो जनरल्स जो बाकायदा तौर पर कुछ फ़तह हासिल कर चुके हों, तो उनको ये जो ओहदा है वो दिया जाता है। अब जो जनरल आसिम मुनीर साहब को ये ओहदा मिला है तो नो डाउट जो ऑपरेशन बनियान मरसूस है उसमें उनकी कारकर्दगी को मलहूज़ रखते हुए ये ओहदा दिया गया है फील्ड मार्शल का। और इसके साथ दुनिया को भी ये बताना होता है कि आपने जहाँ पे ओहदा दे के अंदरूनी तौर पर अपने सिपाही को इज़्ज़त दी है, वहाँ पे दुनिया के सामने भी आपने हतमी फ़तह का ऐलान कर दिया है। ठीक। क्योंकि ये जो उनकी तरक्की की जो बुनियाद है वो बुनियान मरसूस है। यानी वो जो भारत का प्रोपेगेंडा हो रहा था कि जनाब हम जीते वो जीते, या दुनिया के अंदर जो भारत इस तरह की कोशिशें कर रहा था, आपने उन सारी कोशिशों को रद्द कर दिया है और बाकायदा तौर पर एक तौसीक कर दी है ये कह के कि जनाब आसिम मुनीर साहब अब वो फील्ड मार्शल हैं, तो हमारे वो, यानी हमने उन्हें एक इतना बड़ा एजाज़ दे दिया है। किसी भी जिंदा फौजी को इतना बड़ा एजाज़ कम ही मिलता है। तो ये इतना बड़ा एजाज़ दे के दरअसल हमने अपनी फ़तह का भी ऐलान कर दिया है। तो यस, हमने फ़तह हासिल की है। झड़प का छोटा होना और हमारी फ़तह का हो जाना ये एक ख़ास करम है कुदरत का जो पाकिस्तान पर हुआ, वरना जो भारत के जो अज़ाइम थे वो तो कोई अच्छे नहीं थे। अज़ाइम तो अभी भी अच्छे नहीं हैं, और अज़ाइम अभी भी अच्छे नहीं हैं। तो लिहाजा हमने कम से कम उसका जो अमली और असले की जंग थी उसमें तो हमने उसका मुंह तोड़ दिया है। और आइंदा आने वाले कई दिहाइयों तक वो दोबारा शायद ये सोचेगा भी नहीं कि पाकिस्तान पर हमला किया। तो एक पाकिस्तान को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने पे जो हुकूमत ने ये एजाज़ आसिम मुनीर साहब को कहा है, दिया है, और उन्होंने तो कहा है कि ये कौम का एजाज़ है। अकबर, आप बिल्कुल देखें, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। मैं सिर्फ उसमें ये समझता हूँ कि एक तो शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह की उनकी शख्सियत है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, क्या मैं उस पर ज़्यादा बोलूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वेल डिज़र्व्ड है। थोड़ा सा अगर वेट कर लिया जाता, जंग ज़रा ओवर हो जाती तो ज़्यादा इसमें ना बेहतर होता मामला। और फिर दूसरा, काश शहबाज शरीफ साहब ना दे रहे होते, उसकी कोई सीरियसनेस में कुछ बेहतरी, कोई इजाफा होता, उसकी वजह से अब इसमें जो कुछ थोड़े से सवालात जहन में आते हैं वो ये कि फील्ड मार्शल बनने के बाद क्या वो आर्मी चीफ का ओहदा भी उन्हीं के पास रहेगा, या ऐसी कोई मिसाल है कि क्योंकि अयूब खान फील्ड मार्शल थे लेकिन आर्मी चीफ का ओहदा उनके पास नहीं था, तो ये
اس کا تھوڑی سی دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ شاید ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھیں گے کہ ایک ایسا فیلڈ مارشل جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے. اچھا, تو یہ ایسا شاید پہلے بھی ہوا ہو, مجھے دنیا کی جنگی تاریخ کا زیادہ علم نہیں ہے, لیکن جن 2 فیلڈ مارشلز کو میں اپنے خطے میں جانتا ہوں ان کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا ہے. تو یقیناً ایسا ہوگا کہ فیلڈ مارشل کیا پتہ سر آرمی چیف کوئی اور دیکھیے اب یہ تو ان کی مرضی ہے, وہ فیلڈ مارشل ہے نا. اب پھر دیکھیں وہ 5 سٹار ہیں, وہ 4 سٹار 5 سٹار, وہ 2 عہدے ساتھ, وہ اب وہ 5 سٹار ہو گئے. اب تو قانونی بھی تو کچھ معاملات ہوں گے. دیکھیے قانون میں تو اس کا ذکر نہیں ہوتا نا, یہ تو ایک عہدہ سمبولک ہے نا, تو قانون تو اس کو اس طرح گورن نہیں کرتا. بٹ ہی از اے 5 سٹار. لیکن 5 سٹار ہوتے ہوئے بھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہ سکتے ہیں. قانون اس پہ خاموش ہے, آرمی ایکٹ اس پہ کوئی پریشانی اس کو نہیں ہے. جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں تو اس کا مطلب اور ساتھ وہ فیلڈ مارشل ہیں, تو سالوں کی پریشانی ہے. ایئر چیف مارشل کو بھی ترقی تو نہیں, خیر ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی گئی. پہلے بھی ایکسٹینشن پہ تھے, اب اس کے بعد ایک مطلب وہ اپنی جو ان کی ملازمت ہے وہ کنٹینیو کریں گے. دیکھیے ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ایک, میں آپ کو عرض کروں کہ وہ ایک کمپلیکس چیز ہوتی ہے, اور پاکستان کے نظام اس کے اوپر طرح طرح سے ایک تحفظات تو موجود ہیں. لیکن آپ کی یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ کیا جنگ کے بیچ میں گھوڑے تبدیل کیے جا سکتے ہیں, یہ ایک اس کا پرو آرگومنٹ ہے. اس کا دوسرا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب سسٹم جو ہے وہ اتنے بندے اور اس طرح کے بندے پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی جائے گا اس کی جگہ, جو جگہ لینے والا ہوگا وہ بہتر آدمی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں آرگومنٹ دیے جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ حکومت نے اب قانون کے مطابق اس پہ ایک اختیار حاصل کر لیا ہوا ہے, اور ترمیم کر لی ہوئی ہے قانون میں. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ بس اس پہ اتنی ہی بات کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. اچھا, آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی خان صاحب سے, سلمان اکرم راجہ کی, شاید کوئی 6-7 ہفتے کے بعد. بیرسٹر گور تو خیر پچھلے ہفتے بھی ملے تھے, تو انہوں نے جو خان صاحب کا میسج سنایا ہے لوگوں کے لیے وہ یہ کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی پلٹ کر وار کرے گا, کیونکہ وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے. پلس یہ کہ خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمیں اندرونی اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خان صاحب کی طرف سے یہ جو میسج ہے قومی یکجہتی کے حوالے سے, یہ بڑا اسٹرانگ ہے. اور اب پچھلے کچھ ہفتے میں جو ہم سن رہے تھے کچھ دنوں میں کہ کچھ رابطے ہو رہے ہیں جیل میں خان صاحب سے, اب خان صاحب کی طرف سے یہ میسج آنا بڑا خوش آئند ہے کہ خان صاحب بھی اندرونی اتحاد اور قومی یکجہتی کی بات, خیر جنگ کے دنوں میں بھی انہوں نے ایسی بات کی تھی, لیکن اس کا جواب کیا آئے گا؟ عظمیٰ یہ جو موقع ہے اس وقت جہاں سے پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے, جسے صحیح معنوں میں کہتے ہیں نا نازک, یہ وہ موقع ہے. اچھا, یہ وہ نازک دور ہے, یہ وہ نازک موقع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سلامتی کے اوپر ابھی آپ کے دشمن نے حملہ کیا ہے. یعنی وہ کوئی محبت میں تو حملہ نہیں کیا جی, وہ تو آپ کی سلامتی کے خلاف ایک جارحیت کا ارتکاب ہے, بلکہ آپ کو توڑنے کی کوشش تھی. ٹھیک ہے, تو ایک یہی موقع ہوتا ہے نا جو نزاکت کا, تو ایک تو یہ نازک موڑ ہے. دوسرا آپ کی معیشت جو ہے وہ باوجود اس کے کہ حکومت جو مرضی دعوے کرتی رہے اور وزیر خزانہ جو دل چاہے کہتے رہے, آپ کی معیشت ایک نہایت نازک دور میں داخل ہو چکی ہے. اس کی وجہ کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہے. پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر جو سارے بزنسز ہیں وہ اس طرح گرو نہیں کر رہے جس طرح انہیں گرو کرنا چاہیے, اور جس طرح ہماری آبادی گرو کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے. ہماری آبادی اور ضرورت دونوں کے اعتبار سے جس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھ رہے. تو معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے, سسٹم پہ لوگوں کا بھروسہ بحال کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اسی طرح جو بھارتی حملہ ہے تو یہ دسیسہ کاریاں بھی جاری رہیں گی. وہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے بھی بہت کچھ کریں گے جی. تو وہ خدا نخواستہ ایک اور اس طرح کا حملہ بھی ہو سکتا ہے, وہ خدا نخواستہ کوئی اور دوسری چیز ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر یہ ضروری تو ہے کہ اتحاد اور اتفاق رہے. تو جب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو زیادہ بامانی ہو جاتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی وجہ سے, یا عمران خان صاحب ایک موضوع ہے, یا عمران خان صاحب ایک وجہ ہے
جس کی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی استحکام ہے وہ نہیں آ پا رہا, اور اس کی وجہ صاف عمران خان صاحب کی ذات نہیں ہے, وہ الیکشن ہے 2024 کا الیکشن جو انہوں نے فارم 45 کے مطابق جیتا ہوا, فارم 47 کے مطابق ان کی پارٹی پھر بھی سب سے بڑی پارٹی ہے. تو اب یہ صورت اس طرح کی ہے کہ جو پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جائے گی. تو اس پیچیدگی سے نکلنے کا تو بہترین راستہ اتفاق و اتحاد ہے. اب وہ اتفاق و اتحاد کیسے ممکن ہو, یہ ہے اگلا سوال. اب وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی بامانی بات چیت ہو, کیونکہ حکومت تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات کی جا سکے. حکومت آپ سمجھے کہ وہ ایک طاق نسیاں پہ دھری ہوئی کتاب ہے. اچھا, جیسے آج کل ڈکشنری کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا, سارے لوگوں کو موبائل فون پہ دیکھ کے مطلب کا پتہ چل جاتا ہے. تو میں اپنی اسٹڈی میں دیکھتا ہوں کہ 4-5 ڈکشنری ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ جہاں یہ پڑھی ہیں نا دراصل یہ ہے طاق نسیاں. تو اب وہ انہیں تو سمجھے کہ وہ طاق نسیاں پر دھری ہوئی کتاب ہے. یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک پیشکش کہہ لیں آپ, ایک اس ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کہہ لیں, جو کچھ بھی کہہ لیں, سیز فائر کہہ لیں. سیز فائر تو خیر اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے کچھ لوگ ویسے کہہ رہے ہیں, اس میں جو اہم بات ہے, گوہر صاحب نے کہا سر, دیکھیے گوہر صاحب وکیل آدمی ہیں جو سیاست میں آ گئے ہیں. ہم جیسے فقیر وکیل نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم تو وہی سیاسی قانون آپ جانتے ہیں لیکن وکیل نہیں ہیں. ہاں, تو اب اس میں دیکھیے یہ جو بات ہے نا, میں ایکچولی لفظ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ بہت مشکل ہے آرام سے بات کرنا کبھی مشکل. اور دیکھیے نہیں, میرے لیے تو 2-2.5 سال سے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. خیر, تو دیکھیے اب اس معاملے کو یہ جو ہے اس میں اب ایک بات تو ہو رہی ہے کہ کہیں کچھ کیا جائے ایسا کہ جن سے پاکستان کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہو. ایک طرف تحریک کی بات ہے اور ایک طرف مذاکرات کی بات ہے. یہ جو 2 آپشنز ہیں نا, مذاکرات سے بھی زیادہ صرف بات چیت کی بات ہے سب. دیکھیے بات چیت ہی کوئی, دیکھیے یہ 2 آپشنز جو ہیں پی ٹی آئی کے پاس 2 ہیں, اور ادھر جو ہے وہ تحریک ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتے ہیں تو تحریک کا چلنا کچھ زیادہ موضوع بات نہیں ہوتی, اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تحریک نہ چلے. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے. اب اس تحریک سے پہلے کیا کوئی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ تحریک چلنے کا فوری طور پہ موسم تو نہیں ہے. ہاں, بہت شدید گرمی ہے. بالکل. اچھا, اتنی شدید گرمی میں پاکستان کے اندر کوئی تحریک چلانا کافی مشکل ہے. سندھ بہت گرم ہے, پنجاب بہت گرم ہے, خیبر پختونخوا کا جنوبی حصہ, بلوچستان, مجموعی طور پر ہمارا سوائے ایک چھوٹا سا شمالی حصہ چھوڑ کے بہت شدید گرمی ہے. تو اس گرمی میں آپ لوگوں کو گھروں سے باہر نکال نہیں سکتے, یا نکالیں بھی تو مناسب نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مناسب موسم ہے تحریک چلانے کا وہ اکتوبر وغیرہ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس 4-4.5 مہینے کی ایک ایسی ونڈو آ گئی ہے جس میں آپ بات چیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے اب ایک شنید ہے, ایک بات چل رہی ہے کہ کچھ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی ہیں لیکن پاکستان میں نہیں رہتے, وہ لوگ پھر دوبارہ اکٹھے ہوں اور کوئی بات چیت آگے بڑھائیں. اچھا. اور وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اگلے 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر. وہ لوگ آئیں گے, اور ظاہر ہے اس دفعہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ میڈیا کے ہتھے اس طرح نہ چڑھیں جس طرح پہلے چڑھ گئے تھے. تو کیونکہ پہلی جو کوشش تھی وہ بھی بڑی بامانی کوشش تھی, لیکن وہ سیاست میں نئے ہونے کی وجہ سے یا میڈیا کے زیادہ انکوزیٹو ہونے کی وجہ سے وہ کوشش منڈے نہیں چڑھ سکی نا, وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی. تو اب جو ہوگا وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ تھوڑا بہت کیمروں سے پیچھے پیچھے بچ بچا کے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو موقف ہے آپ کی, جو جب دیکھیے ہمیشہ جو اس میں ہے نا, جب بھی آپ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں تو اس میں ایک موقف ہے جس سے آپ کو مکمل طور پر آپ اس سے اختلاف کریں میرے موقف سے, اور جو آپ پیش کریں میں اس سے مکمل طور پر اختلاف کروں. یہ ہے ابتدا. اور ابتدا جب ہوتی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ریکنسائل ہو ہی نہیں سکتے, یہ دونوں موقف ایک دوسرے کے قریب آ ہی نہیں سکتے. یہیں سے
اگر آپ ان موقف کو سامنے پہلے دن میڈیا کے سامنے لے آئیں تو اس کا دونوں اپنی اپنی پوزیشن لے لیں گے. جب دونوں اپنی اپنی پوزیشن لے لیں گے تو اس کے بعد اپنی بات سے وہ پیچھے کیسے ہٹ سکیں گے؟ ٹھیک ہے نا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اس میں لچک رکھتے ہیں. مذاکرات کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی بالکل. یہاں لاہور میں ایک دفعہ حسین شہید سہروردی پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس پریس کانفرنس میں ان کے سامنے کسی نے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا. یہ جو ٹیپ ریکارڈر ان دنوں جرنلسٹوں کے پاس ہوتے تھے اور نئے نئے آئے تھے. وہ جب ٹیپ ریکارڈر ان کے سامنے رکھا تو وہ گفتگو کرتے رہے. تو گفتگو کرنے لگے تو انہوں نے کہا یہ آلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی آواز ریکارڈ کر لے گا اور ریکارڈ کر کے بعد میں ہم اس کو سن کے نوٹس بنا کے خبر بنا لیں گے. انہوں نے کہا اس کو ہٹاؤ میرے سامنے سے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا سیاستدان کے پاس یہ حق رہنا چاہیے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکے یا اس کو نئے معنی پہنا سکے. جب ہم سیاست پہ کچھ بھی حرف آخر نہ ہو جی تو یہ تو حرف آخر کر دے گا مجھے، تو لہٰذا آپ اس کو ہٹا لیں. تو انہوں نے بات نہیں شروع کی اس وقت تک جب تک وہ ٹیپ ریکارڈر ہٹ نہیں گیا. تو اس پرٹیکولر کیس میں بھی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ان دونوں کی طرف سے جو بھی بات کرے سب سے پہلے تو انہیں تھوڑی سی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور خاموشی جب آپ اختیار کریں اور اگر کسی نے بولنا ہے تو میجرڈ بولے، اتنا بولے جو حقیقت سے بہت کم ہو، بلکہ بولے ہی نہ. تو جب آپ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، اگر آپ اسی طرح اپنے کیمروں کو مخاطب کر کے بولتے رہے تو پھر آپ. لیکن ابھی صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ پچھلے کچھ عرصے میں خان صاحب یہ خود کہتے رہے ہیں کہ جو بھی بات چیت ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے وہ سب کے سامنے ہوگی. یہ خود خان صاحب کہتے رہے ہیں. دیکھیے ایک وقت ہوگا نا بھائی میڈیا کے سامنے رہنا یا کسی سیاستدان کا وہ بڑا اچھی بات ہے، اس کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھے. لیکن ٹرانسپیرنسی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جو ہر چیز کے ایک آداب بھی تو ہے نا. نہیں آداب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا کہ اب اگر چپ کے کوئی بات چیت ہوتی ہے، نہیں اتنی بھی چپ کے نہیں ہوتی، لائک ابھی فار دا ٹائم بینگ کچھ چیزوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے، ہڈن رکھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ معاملات تھوڑے آگے بڑھ سکے. تو بھی اس میں بہت سارے لوگ یہ راگ اپنا شروع کر دیں گے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے. دیکھیے خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں. اب آپ مثلا اس کو سمجھیے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. سارے معاملات ٹھیک ہونے سے مراد کیا؟ سارے معاملات ٹھیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر ایسے مطلب عدالتوں کے اوپر بوجھ ختم ہو جائے، جو بھی کچھ ہونا ہے وہ نظر نہیں آنا، اس نے نظر ایسے آنا ہے کہ عدالتوں پر جو بوجھ ہے وہ ختم ہو اور اس کے خاتمے کا نتیجہ ہمیں یوں نظر آئے گا، یوں دکھائی دے گا کہ وہاں پر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ فیصلے بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہوگی. دوسرا، الیکشن کمیشن میں تبدیلی جو ہونی ہے وہ آپ کو تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائے گی. تیسرا، جو اس وقت ایک میڈیا پر سختی ہے وہ سختی بھی کوئی نرم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کی تصویر یا نام وہ کوئی قابل تعزیر جرم نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک روٹین کی بات بن جائے گی. صحافیوں پر سختی کی بات کر رہے ہیں. صحافیوں پر سختی کی بات، جی صحافیوں پر بھی جو سختی ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی دینے لگے، انڈیکیٹرز ہیں. تو پھر آپ مجھے لگ رہا ہے ابھی بڑی دور کی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کل کی بات کریں. اچھا اب کل کی بات، 24 گھنٹے کی بات. 24 گھنٹے میں تو کچھ نہیں ہو رہا جی. 24 گھنٹے میں تو جو ہوگا وہ ایک دفعہ رات گہری ہوگی اور پھر صبح ہوگی. بتی آ جائے. نہیں، میرے کہنے کا مقصد اکبر یہ تھا، حبیب صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی امید افزا باتیں ہیں جو حبیب صاحب کر رہے ہیں. اس کے لیے ٹائم جو ونڈو ہے نا وہ آپ کو 4-4.5 مہینے یہ گرمیوں کی ہے. اس کے بعد پھر دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ پھر اگر تحریک شروع ہو جائے گی، وہ جو ہوگی نا، تو پھر بھی بات ہی کرنی ہے نا، تو بہتر بھی کہ ابھی اکٹھے کر لیں. اچھا اکبر، آپ یہ جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ 4 مہینے کی ونڈو میں ہی بات کرنی ہے تو ہونی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسری طرف سے یہ ول ہے یا یہ منشا ہے
کہ ہم بات کر لیں؟ پہلے تو یہ کہ حبیب صاحب جو بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی اگر کچھ ہوگا تو یوں ہوگا، پریکٹیکلی اس کی شکل اس طرح سے بنے گی. جو حبیب صاحب نے بات جس گرمی کے خدشے کا اظہار کیا، میں اسے ایک خبر کے ساتھ انڈورس کرتا ہوں. اچھا. کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں جنید اکبر صاحب جن کے ذمے یہ احتجاج کی ذمہ داری ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی وہاں پہ. اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی تھی اور رپورٹڈلی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت گرمی بہت ہے، اس وقت کارکنان کو نکالنا، اس وقت تحریک چلانا مشکل کام ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اداروں کی مقبولیت ہے وہ کافی ہائی ہے، اور ہمارا جو یوزلی بیانیہ احتجاج کے دوران ہوتا ہے یا مطالبات ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ رہی ہیں نا، اٹ از کانفلکٹنگ ود دیٹ. تھرڈ انہوں نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایسے نہ ہو کہ ہم شروع کر دیں یہاں سے کچھ، اور پھر آلریڈی جو حکومتی جماعتیں ہیں اور کچھ صحافی، مخصوص صحافی جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نشانہ تاک کے کہ وہ ہمیں غداری کے لیبل لگانا شروع کر دیں. یہ تینوں باتیں ہوئیں. پھر چوتھی بات اس کے اندر یہ ڈسکس ہوئی کہ 12 ایجنسیز ہیں تقریباً سویلین اور ملٹری ملا کے، وہ تمام اپنے اپنے سرویز کر رہی ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی کا گراف اب کتنا پہنچ گیا ہے. وہ آج یا کل میں گیلپ کا سروے ایک آج آیا ہوا ہے. گیلپ کا تو الگ ہے، یہ سرکاری سروے. جتنی آپ کی سرکاری ایجنسیز ہیں وہ سرویز کر رہی ہیں اپنے سروے. ہاں، وہ آج یا کل میں بڑی ٹیبلز کے اوپر وہ سامنے پہنچ جائیں گے. اللہ کرے کہ وہ ٹھیک پہنچے، ان کے اندر ایگزیجریشن نہ ہو، جتنے ہیں اتنے ہی پہنچے. تو یہ چاروں چیزیں اگر آپ ان ایکویشن لیں تو بات وہی ہے کہ گرمیوں کے اندر تحریک والا معاملہ مشکل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنید اکبر صاحب ان کی جماعت کے اندر اس چیز پہ کچھ کنسنسس ہے. اچھا، اس کے دوران کیا ہو سکتا ہے وہ حبیب صاحب فرما دیا استاذ نے. ہاں جی، ایک امکان پیدا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تو ورنہ تحریک انصاف کے لیے نئی بات نہیں ہے، اور نہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئی بات ہے، نہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں کوئی نئی بات ہے. یہ ایک احتجاج کا راستہ ہے جو آگے بڑھنا چاہیے. اور اس دوران میں ایک اور چیز بھی بڑی دلچسپ ہے جس پہ نظر رکھنی چاہیے، وہ ہے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کا معاملہ. اچھا، ایک بات یہ بھی چل رہی ہے حبیب صاحب، باہر بیٹھے کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس کے بدلے تحریک انصاف کو تعاون کی پیشکش کی جا رہی ہے. دیکھیے، ریزرو سیٹس کا معاملہ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اب اس کی تو داد ہی دی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے، اور پھر کہنے والے کو شاید عدالتوں پہ بہت بھروسہ ہوگا. تو مجھے پہلے بات سمجھ نہیں آئی ایکچولی. جی، یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تحریک انصاف کی جو باہر موجود قیادت ہے وہ تعاون کرے ہمارے ساتھ، تو اس کو ریزرو سیٹس دے دی جائیں گی. باہر موجود قیادت کو؟ اچھا، یہ باہر موجود لوگ بات کریں، باہر موجود میں جو جیلوں میں نہیں ہے قیادت. اچھا، میں سمجھا آپ پاکستان سے باہر. نہیں، پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر تو یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ اتنا اب سادہ رہا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ عدالت جو ہے، آئینی بینچ اگرچہ حکومت کے مقرر کردہ ججز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور حکومت کی صرف یہ مجبوری ہے کہ اس نے انہی لوگوں میں سے جو پہلے سے سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہی میں سے انہوں نے ججوں کو منتخب کرنا ہے آئینی بینچ کے لیے. الگ سے تو ججز لائے نہیں جا سکتے. اب یہ جو عدالت نے طے کرنا ہے یہ ایشو، لیکن اس پہ میں ایک تھوڑی سی اپنی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے یہ ایشو ہے کہ پہلے تو یہ طے کرنا ہے عدالت نے کہ کیا پاکستان کے نظام کی گرانڈ نارم الیکشن ہے یا نہیں. مطلب یہاں پہ عوام کا حق حکمرانی ہے یا نہیں. یہ فروئی بات ہے کہ جناب فلاں نے رجسٹریشن نہیں کرائی تھی، فلاں نے کاغذ جمع نہیں کرایا تھا، فلاں نے یہ نہیں کیا تھا، فلاں نے یہ نہیں کیا تھا. اہم بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بنیادی معاملہ ہے کہ عوام کے ووٹ کی تابع اگر سارے فیصلے ہیں جیسا کہ دستور میں لکھا ہوا ہے تو یہ نشستیں PTI/SIC کی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چلنے والی عدالتوں سے آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ظاہر ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کی اس لیے گئی ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں. تو نظر ثانی عدالت کے سامنے ہے. عدالت اس نظر ثانی میں کہاں پہ فیکٹس، یعنی وہ تو ایسی چیز ہونی چاہیے نا جو بالکل آن دا سرفیس ہو، ایرر آن دا سرفیس ہو.
اس ریویو کا کیا ہی اسکوپ ہوتا ہے؟ ہاں وہ تو بڑا محدود اسکوپ ہے, کبھی بھی نہیں ہوا. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ریویو کا تو کوئی یہاں پہ بلیٹنٹ کہیں پہ لا کی اگر خلاف ورزی نہیں ہو رہی, اسکوپ ہی کوئی نہیں. تو یہ جو ججمنٹ ہے جائزہ لیا جا رہا ہے اور وہی جج صاحبان ریویو سنتے ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا. یہاں تو وہ ججز بھی, لیکن یہاں وہ ججز بھی نہیں ہے, ظاہر ہے کافی سارے وہ نہیں. وہ تو امین الدین خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 8 بھی سن سکتے ہیں. جی دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو 13 ارکان کا فیصلے کے بارے میں آج تو یہ کہا گیا جسٹس محمد علی مظہر نے کہ جناب وہ جو 2 رکن نہیں ہیں اس وقت, ان کا فیصلہ ہم کنسیڈر, یعنی ان کا فیصلہ فیصلے کا حصہ ہوگا. یعنی اگر فیصلہ 8-5 کا ہو یا 4-5 کا ہو, جو بھی تناسب ہو اس میں, تو اس میں وہ 2 ججز کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ وضاحت جسٹس امین الدین دے دے, کورٹ کا حصہ بن جائے, حکم بن جائے, تو پھر شاید بات آگے بڑھ سکتی ہے. ان کا تو سر وہ اعتراض ہے, if I'm not wrong, وہ جو 2 جج صاحبان کا, عائشہ ملک صاحبہ کا, وہ تو کہتے ہیں یہ بنتی نہیں ہے. اچھا وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا انہوں نے. ہاں تو وہ فیصلہ بھی اپلوڈ ہونا چاہیے, پھر وہ فیصلہ اپلوڈ ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا تو. اور پھر جیسے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ یہ پہلے بینچ اس بات پہ ڈیسائیڈ کر دے کہ جناب وہ جو 2 ججز ہیں ان کا فیصلہ آیا ہوا سمجھیں, اور انہوں نے اس کو جو اس نظر ثانی کو ڈسمس کیا ہے, ہم اس کو ایز اے فیصلہ ان 2 ججز کا قبول کرتے ہیں, تو پھر 11 رکنی سن لیں. لیکن اب یہاں پہ دوسری بات ہے کہ جو ججز جو وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو فیصلہ انہوں نے دیا ہی نہیں, تو اب یہاں پہ 13 رکنی ہی ہونے چاہیے. تو یہ ایک پیچیدگی تو ہے اس معاملے کی, لیکن اس پیچیدگی کو دور کر کے فیصلہ اصولی طور پر یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے پہلے دیا ہے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو جاتی. یہ تو اب دیکھنا ہے نا کہ کیا اس پر ہوتا ہے. ایک سوال میں نے آپ سے کل پوچھنا تھا, آپ کل چونکہ موجود نہیں تھے ہمارے ساتھ گفتگو میں, آپ نے کہا تھا مجھ سے پوچھنا 19 مئی کو ڈاکٹر یاسمین راشد والے معاملے کا. جی تو ڈاکٹر یاسمین راشد والا معاملہ جو ہے اب وہ 22 مئی پہ چلا گیا. اس کے بارے میں ذرا یاسمین راشد صاحبہ کی جو اب ان کی گرفتاری, جو ان کی رہائی ہے, اس میں اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹ کو بہت بڑی باقی ہے, تو میری انڈرسٹینڈنگ میں وہ نہیں رہی. اچھا. وہ جو یاسمین راشد صاحبہ کی حد تک, صرف یاسمین راشد صاحبہ فی الحال, تو یہ بات ایسی جگہ پر پہنچی ہوئی ہے کہ جہاں پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اب یاسمین راشد صاحبہ اگر فوری طور پہ رہا نہیں ہوتی تو جس انداز سے کیس چل رہا ہے تو تھوڑی دیر آگے بھی رہا ہو سکتی ہیں. اچھا. ہاں مئی کے مہینے میں, ہاں وہ ہو سکتا ہے مئی جون ہو جائے تو, لیکن اس میں یہ میں آپ کو صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اکبر, آپ یہ جو ساری گفتگو حبیب صاحب نے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف جائیں گی؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ہم ابھی تک جو بھی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک مختلف ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس بات سے یہ اشارہ مل رہا ہے, اس بات سے امید تو خیر کوئی نہیں ہم لوگوں کو دلا رہے, لیکن ہم کم از کم کچھ اشارے تو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو میرے آپ کی اس بات پہ بالکل اعتراض ہے کہ امید نہیں, غلط امید نہیں حبیب صاحب, جو ٹوٹ جائے. صحافی کا کام نہ امید دلانا ہے, نہ امید ختم کرنا. صحافی اور جرنلسٹ کا کام حقائق کو سامنے رکھنا ہے. ہم امید صرف اس چیز کی دلا رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے. دوسری بات ہے جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں عظما, سیاسی کارکن کی امید کا آخری دن قیامت کا دن ہے. سیاسی کارکن کی امید جس دن ٹوٹ جاتی ہے اس دن وہ سیاسی کارکن نہیں رہتا. سیاسی کارکن کی امید قیامت کے دن تک. اور صحافیوں کی امید اچھی خبریں ہیں عظما. دیکھیں پاکستان جنگ جیت گیا ہے, باقاعدہ ہم نے اعلان کر دیا ہے, چیف صاحب فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں, اور آپ کیا بہتر خبریں چاہیے ابھی؟ آج میرا خیال اتنا کافی ہے. اتنے کافی. ابھی مستقبل انشاءاللہ عزیز بہتر ہی ہوگا, اور اس میں کم از کم میں اگلے 2-3 مہینے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقاعدہ طور پر کچھ ہو جائے گا. چلیے بہرحال ایک میننگ فل کام شروع ہونے کو ہے. حبیب صاحب تو بڑی اچھی امیدیں رکھتے ہیں, اور امید سبھی کو اچھی رکھنی چاہیے. دیکھتے ہیں کہ یہ امیدیں کیا رنگ لاتی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.